बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। आज 11 दिसंबर है और आज पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा फैसला सामने आया है। वो फैसला जिसकी बाज़गश्त गुज़िश्ता कई दिनों से सुनी जा रही थी, काफी इस पर सवाल किए जा रहे थे, काफी ये सोचा जा रहा था कि ऐसा मुमकिन होगा या नहीं होगा। हालांकि इस पर DGISPR की जानिब से जब उनसे सवाल किया गया था तब भी क्लैरिफाई कर दिया गया था कि एक प्रोसेस चल रहा है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है और फैसला आना है। और जब उनसे पूछा गया कि इसमें इतनी ताखीर क्यों हो रही है तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई केस तैयार करके और केस जब मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए और बाद में फिर आसानी से किसी कानूनी मोशगाफी की वजह से मुल्जिम को कोई फायदा पहुंच जाए। तो हम वी आर कवरिंग ऑल द बेसिस, वी आर मेकिंग श्योर कि जो इल्जामात हैं वो ठीक हैं, केस को सही तरीके से सुना जा रहा है, मुल्जिम को अपने दिफा का पूरा हक दिया गया। और आज फाइनली आज से जनरल फैज हमीद जो कि साबिक DGISI रहे हैं, उनकी सजा का आगाज हो चुका है। 4 इल्जामात के तहत सजा सुनाई गई है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट है और इससे ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है, भले कोई जज हो, जर्नैल हो, सियासतदान हो। और इस वाक़े के पाकिस्तान के आने वाली सियासी तारीख पर, पाकिस्तान की मजमूई तारीख पर बड़े असरात मुरतब होंगे और हो सकता है कि ये किसी एक नए सिलसिले की एक कड़ी हो। ये जो ट्रायल था और इसके अंदर आप ये देखें कि आगे काफी सारे ऐसे मुज़मिरात हैं जिनके ऊपर बात होगी, क्योंकि अगर फैज हमीद मुजरम ठहरे हैं तो उनका PTI के साथ जो गठजोड़ था अब वो भी सामने आ गया है। अब PTI के साथ गठजोड़ था तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ फायदे लेती रही हो और बाद में अपने आप को मजलूम बनाकर पेश कर दिया। तो ये मामलात आगे भी जाएंगे। फिर 9 मई के मुकदमात भी जाहिर है कि लिंक होंगे, तो ये कहानी आगे से आगे चलती जाएगी। तो हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा इस बाबत बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सेनेटर फैसल वाडा साहब, सीनियर सियासतदान हैं और जाहिर है ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर न सिर्फ ये कि केस से मुताल्लिक बल्कि सजा कितनी हो सकती है उस मुतालिक भी वो पहले से पेशगोई करते रहे और उनकी पेशगोई हर्फ ब हर्फ इस बार भी दुरुस्त साबित हुई। बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब फॉर योर टाइम जी। सबसे पहले तो मैं कहूंगा भाई, इतने मतलब बाखबर आप रहते हैं, इस बारे में 14 साल की सजा होगी आपने पहले ही बता दिया था, क्या कहेंगे इस पे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, मैं 9 मई से 1 साल पहले पार्टी से निकाल दिया गया था और मैं उनको रोकता रहा कि इस तरफ मत जाओ, इस दलदल की तरफ मत जाओ, इधर से वापसी नहीं होगी और वापसी नहीं हुई। और ये मैं आपको तब कह रहा था ये सारी बातें जब कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। खास से मैंने शुरू किया था, आपको याद हो, कीड़े मकोड़े। और अब ये क्लैरिटी रखें कि ये जो सजा 14 साल की हुई है फैज हमीद को, वो हुई है 4 इल्जामात और 1 केस में। ठीक है। अभी 9 मई वाले केसेस का ट्रायल चल रहा है और मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें फैज हमीद साहब क्लैरिटी से शवाहिद और गवाही देंगे इमरान खान साहब के खिलाफ। अच्छा। PTI और जिन लोगों ने इंसाफ की कुर्सी पे बैठे कलम चलाया है पाकिस्तान मुल्क दुश्मनी के लिए, तबाही और बर्बादी के अंदर, तो अब कोई अभाम इन इफ एंड बट इन बिटवीन कोई चीज नहीं है। इसमें क्लैरिटी रखे कि 9 मई का मैं आपको कह रहा था कि PTI वालों ने भी शवाहिद दी है, लेकिन उससे ज्यादा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट ये है कि फैज हमीद साहब गवाही और शवाहिद दे रहे हैं। उस वक्त 9 मई के अंदर के हिसाब से भी खान साहब के लिए और पार्टी के और जो इन्होंने इंसाफ की कुर्सी के अंदर कलम चलाया है ऐसी चीजें करने में, और मजीद क्लैरिटी के साथ इसमें अब इफ एंड बट पॉसिबल नहीं है, तो उसमें भी क्लैरिटी रखें आप कि अब 9 मई के अंदर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। तो जो आज मातम का दिन है तहरीक इंसाफ के लिए और होना चाहिए, जिस जगह से मना किया जा रहा था कि ना जाओ ना जाओ ना जाओ, तो अब मैंने आपको कहा था कि कानूनी तौर पे इबरतनाक कानूनी तौर पे, ठीक है, और बर्बरियत से एड्रेस किया जाएगा मुल्क दुश्मनों को। उसके अंदर आप कोई इफ एंड बट और इन बिटवीन कोई चीज नहीं है। फैसल वाडा साहब, क्लैरिटी रखें इसकी मिसाल नहीं मिलती इस तरह की सजा की, इसी वजह से जाहिर है क्योंकि देयर वाज अ फर्स्ट टाइम फॉर दिस, तो सोचा जा रहा था कि शायद ये मुमकिन भी होगा या नहीं, लेकिन DGISPR ने भी इस पे बात की थी कि वी आर मेकिंग श्योर, जिसका मैंने हवाला दिया और आप भी इस बाबत कहते रहे कि जी सजा होगी। इससे क्या मैसेज जाता है अक्रॉस द बोर्ड? देखिए, ये सारा क्रेडिट
سی ڈی ایف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو چاہتا ہے کہ نہ اونلی کہ انہوں نے اپنی جیتی ہوئی شہیدوں کی فوج سے 10 گنا بڑے دشمن کو مارا ہے، بلکہ انہوں نے احتساب کا عمل جو 75 سال سے نہیں ہوا تھا اس کی بنیاد اپنے ادارے سے شروع کی ہے۔ تو جب اپنے ادارے میں جو 75 سال میں پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہوا، اور یہ ضروری تھا کہ پاکستان میں پریسیڈنٹ سیٹ ہو، اکاؤنٹیبلٹی کا سٹارٹ ہو، بین الاقوامی طور پہ انٹرنیشنلی اس کو بہت زبردست طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی اور کو رعایت ملے گی۔ جتنا آپ نے عاصم منیر صاحب کی سروس دیکھی ہے، وہ اپنے لیے تو کوئی بھی چیز معاف کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان، اس کے شہید اور فوج، ان تین چیزوں پہ ناٹ ایون 0.0001% بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ فیصل اب بند گلی تو از اے ویری اسمال ورڈ، ٹھیک ہے، اور ایسی سیاست جو آج سے آگے بھی لے کے چلے گا اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ ہوگا چاہے کوئی بھی ہو۔ تو لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے، اس میں اب ہیل حجت ابہام نہ رکھے کسی قسم کا۔ آنے والے دن بہت تکلیف دہ، بہت مشکل اور واپس نہ آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن دنیاوی، قانونی اور انسانی طور پر کوئی چیز پاسبل نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے فیصل واڈر صاحب، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو متعلقہ فورم پر اپیل کا بھی حق ہوگا، وہ فورم کیا ہے؟ کچھ لیکن نیچرلی ان کی انٹرنل اپیل ہوگی، وہ سی ڈی ایف سے اپیل کر سکتے ہیں، جو ان کا حق ہے وہ پورا کریں گے۔ لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جب فوجی ٹرائل ہوتا ہے تو اس میں زبانی اور اثر رسوخ نہیں چلتا، اس میں تو ایویڈنس کے بیس کے اوپر ایک 0.001% کو اسکروٹنائز کیا جاتا ہے، اسی لیے ادارہ انٹیکٹ ہے آج تک پاکستان میں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس حساب سے اپیلوں کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اور دوسرا ہے کہ ایک آخری اپیل کا فورم ہوتا ہے فیلڈ مارشل، سی ڈی ایف چیف کے پاس، تو وہ فورم کے اندر اگر ان کی ذات سے متعلقہ ہوتا تو شاید معافی کے بہت ساری گنجائش تھی، لیکن چونکہ پاکستان، اس کی بقا، اس کی سلامتی، اس کے شہید اور اس کی فوج کی بات ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بھی 1%، 0.0001% کی کوئی گنجائش ہے۔ اچھا، ایز فار ایز وی آل نو، نوئنگ دا بیک گراؤنڈ آف ہز سروسز ہسٹری۔ تو سینیٹر فیصل واڈا صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، تحریک انصاف کی حکومت کا بھی حصہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فیض حمید صاحب کے معاملات کو بھی آپ دیکھتے رہے جب وین ہی واز ان پاور ایز ویل۔ مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ آپ کے نظر میں کیا ایسی چیز تھی جو فیض حمید صاحب کو لے ڈوبی؟ اوور ایمبیشیس ہونا، یا پھر ظاہر ہے کہ جو ایک پلاننگ شروع ہوئی تھی کہ کس طریقے سے، کس موقع پر کس کو ایکسٹینشن دینی ہے، خان صاحب کی حکومت جس طرح سے آئی تھی اور اس کے بعد ایکسٹینشن ہوئی، پھر اس کے بعد ان کو آگے بڑھنا تھا اور پھر آگے اینڈ میں جا کے معاملات خراب ہو گئے۔ میں چاہوں گا آپ ذرا اس کو اگر سم اپ کر پائیں کہ ان کے لیے نیا ان کی کب ڈوبی؟ دیکھیں جی، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ عرش سے فرش پہ کس کو لاتا ہے، فرش سے عرش پہ کس کو لے کے جاتا ہے، یہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ریاستی، فوجی، پاکستان، جمہوریت، سیاست، ملک دشمنی تباہ کر دیا ملک کو، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ لے آئے جہاں سے ناممکن تھا۔ وہ تو اللہ کی رحمت تھی، اس کا کرم تھا، اس کا فضل تھا کہ ہمیں اسباب وسیلہ میں طور پہ فیلڈ مارشل صاحب ملے، عاصم منیر صاحب، دنیاوی اور قانونی طور پہ ان کا بھی راستہ بند کر دیا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس میں یہ تھا کہ وہ اپنی اقتدار چاہتے تھے خان صاحب، اور کنٹرول چاہتے تھے ریاست کے اوپر، جس کا چیف وہ فیض حمید کو بنانا چاہتے تھے۔ اگر یہ چیف بن جاتا تو آپ سوچیں ملک کے اندر کیا ہوتا۔ تو یہ تو مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ میں تو آپ کو، جو انسان کچھ سوچتا ہے اللہ میں کچھ اور کرتا ہے، تو بیسٹ پلانر ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ میں کوئی بہت فرشتہ یا نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن جو ایمان ہے وہ ایمان ہے۔ تو اس میں اب آپ کو کلیئرٹی ملنی چاہیے کہ یہ اب اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ یعنی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ 2018 سے پہلے سے یہ سلسلہ شروع تھا یا اس کے بعد آ کے یہ پلاننگ شروع ہوئی ساری؟ دیکھیں، اقتدار میں آ کے ہی ہوئی نا فیض حمید کے ساتھ۔ تو اس میں فیض حمید کو تو فائدہ تھا، تو فوج کو تو ملک کو تو کوئی فائدہ نہیں تھا، تو سیاست کون کر رہا تھا؟ اور سیاسی طور پہ جب گواہی اور ایویڈنس وہ خود دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد رہ کیا جائے گا؟ ایز وزیر اعظم کیا احکامات ملتے رہے ان کو اور وہ کرتے رہے۔ اور یاد رہے کہ 9 مئی کے اندر بھی فیض حمید اگر فیسیلیٹیشن تھی تو پلانر، وہ ایگزیکیوٹر تھے، تو پلانر اور ایگزیکیوشن، یہ سب چیزوں کی کس کا فائدہ تھا؟ کون اس کے اندر انوالو تھا؟ کون کس کے بیس پہ چل رہا تھا؟ یہ تو وہ خود ہی دے رہے ہیں نا ایویڈنس۔ میری آپ کی بات تو ختم ہو گئی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یقینی ہے
کہ 9 مئی کے واقعات میں بھی فیض حمید صاحب انوالو تھے، یا آپ کہہ رہے ہیں یہ بات یقینی ہے along with the PTI people؟ دیکھیں یہ ریٹن آن دا وال، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ عزت رکھے، اس میں کلیئرٹی رکھے، فیض حمید کی بھی انوالومنٹ ہے، بانی کی بھی انوالومنٹ ہے، پی ٹی آئی کی بھی انوالومنٹ ہے، جو سائیڈ پہ ہو گئے ان کی بھی انوالومنٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور جنہوں نے انصاف کی کرسی پہ غلط قلم چلایا تھا وہ بھی سب شکنجے میں آئیں گے۔ تو کوئی بچے گا نہیں اس کیس کے اندر۔ یہ میں پیٹ رہا تھا آپ لوگوں کے آگے، خان صاحب کے آگے، پارٹی کے آگے، لیکن مجھے بے رحمی سے 9 مئی ہونے سے 1 سال پہلے نکال دیا، اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ اور یاد رہے اس کی آغاز بھی پہلی دفعہ شروع ہوئی تھی جب جس جگہ کے کور کمانڈر فیض حمید صاحب تھے، وہاں پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ ایک ٹیسٹ ٹرائل کا بلوا کیا تھا، وہ آپ کے آرکائیو میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ پاکستان سے اب کوئی بڑا نہیں ہے، یہ فیلڈ مارشل نے آپ کو اپنے ادارے میں انصاف نے بتا دیا، نہ کوئی جج، نہ کوئی جنرل، نہ کوئی سیاستدان، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی۔ تو اس سے امپریشن مجھے یہ مل رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی بڑا نہیں ہے، نہ جج، نہ جنرل، نہ سیاستدان، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دائرہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گا، اس کا دائرہ پھیلے گا کہاں کہاں تک اس کی؟ بالکل جی بالکل، اس میں آپ ابہام نہ رکھیں۔ میں ایفن بٹ میں کوئی سینرجی اور انرجی اور انالیسس نہیں دے رہا آپ کو، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں آج سے نہیں بتا رہا، میں نے تب بتایا تھا جب کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میری تو بڑی کلیئرٹی ہے، اللہ عزت رکھے، آگے بھی رکھے، لیکن یہ شکنجے کے اندر سب پکڑے گئے ہیں، اٹس اے میٹر آف ٹائم۔ اچھا، ایک بابت کافی سوال ہوتے رہے جب بریفنگز بھی ہوئی ہیں یا اس سے ہٹ کے، باجوہ صاحب کے رول پہ بھی کافی بات ہوتی رہی ہے، خان صاحب کے رول پہ تو بات ہوتی رہی ہے، تو اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کنسیڈریشن میں لایا جائے گا؟ دیکھیں جہاں تک باجوہ صاحب کا تعلق ہے، لیکن جب آپ وزیر اعظم ہو کے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی جو ان کے انڈر میں ہے، اور آپ ایک گیم کھیلتے ہیں، تو میں تو کہوں گا کہ ناٹ اونلی کہ یہ گیم ہو رہی تھی، بلکہ باجوہ صاحب کو بھی ان کے بھروسے کے ساتھ کھیل کھیلا گیا۔ ہی واز ان اویئر، کیونکہ ڈائریکٹ آرڈر واز بٹوین پرائم منسٹر اینڈ ڈی جی آئی ایس آئی۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ مطلب اس میں یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ ان کی نیگلیجنس نہیں ہے، انکمپٹنس نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا، ان کا بھی فریب ہوا، کیونکہ ملک کا وزیر اعظم اور ڈی جی آئی ایس آئی جب ساتھ نقطی ہو گئے تو یہ راہ بیچ میں کیا، اسی لیے تو اس حد تک چیزیں گئی ہیں۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، اگر آپ چونکہ آپ بلنٹلی بات کرتے ہیں اور اوپنلی بات کرتے ہیں، اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ ہوز نیکسٹ ناؤ، تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اس فیض حمید کے بعد؟ جی فیض حمید کے بعد جو ان کا نیکسٹ ٹرائل چل رہا ہے، جب وہ شواہد دے دیں گے، گواہی دے دیں گے، تو اس میں بانی اور پی ٹی آئی ڈائریکٹ آ جائیں گی۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو اگر سزا مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام لوگ جو پولیٹیکل انجینئرنگ میں شامل رہے ہوں ان کے بھی باری آئے گی، دس از آن دا کارڈز، جس میں قانون ناجائز احتساب یا انصاف کی کرسی پہ جنہوں نے قلم چلایا اچھا وہ بھی آئیں گے، جو استعفی دے کے چلے گئے ہیں وہ بھی آئیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور مجھے ایک چیز بتائیے کہ پی ٹی آئی ظاہر ہے کہ بات کرتے رہے کہ عوامی سپورٹ حاصل ہے، عوامی پذیرائی ہے، خان صاحب بڑے مقبول لیڈر ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کی سیاسی حکمت عملی ایک شخص کے اوپر کھڑی تھی، اینڈ دیٹ واز فیض حمید۔ ایسا کیوں تھا؟ چونکہ اس ٹائم پہ سب سے طاقتور شخصیت وزیر اعظم سے بھی زیادہ شاید فیض حمید تھے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، لیفٹنٹ جنرل تھے، آنکھ کا تارا تھے وزیر اعظم کے۔ تو ڈی جی آئی ایس آئی ویسے ہی بلایا ہوتا ہے۔ جی اور آپ دیکھیں کہ فیض حمید کا نام نہ پی ٹی آئی لی نہ بانی لیتے رہے، ابھی تو جن بھوت بھی اس کے اندر مل جائیں گے آپ کو، ابھی تو بس اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے رحم مانگے۔ میں تو یہ دن نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس حد تک بانی اور پی ٹی آئی چلی جائے، اور اسی روکتے روکتے میں نکالا گیا، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو ہاتھ باندھ کے 9 مئی کے بعد باہر نکلا۔ میں تو 1 سال پہلے نکال دیا گیا تھا، سچ بولنے پہ، ٹھیک بولنے پہ۔ اور ارشد شریف ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا شہید دوست، اس کے لیے بھی جو انصاف کے تقاضے ہیں اس میں مراد سعید سمیت وہ بھی آپ کو انشاءاللہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اب مجھے ذرا اگلے 5-6 مہینے کی میں بات کر لوں، کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ؟ کس سینس میں؟ ایک بڑا فیصلہ آ گیا،
فیض حمید صاحب کو سزا ہو گئی, ان کی سزا شروع بھی ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کے ریپلز ہوتے ہیں, ریپرکشنز ہوتے ہیں. کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے پاکستان کی سیاست میں؟ ظاہر ہے میسج ایک ادھر بھی گیا, حکومت کو بھی تو میسج گیا ہوگا نا. دیکھیں, یہ سیاست تو اب کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا, نہ پی ٹی آئی, نہ اور کوئی پولیٹیکل پارٹی, نہ کوئی اور پولیٹیکل لیڈر, نہ آنے والی نسلوں میں کوئی کر سکے گا. یہ تو بڑی کلیئرٹی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ کہ پاکستان کی کامیابی, اس کی ترقی, اس کی خوشحالی کے لیے فیلڈ مارشل ایک ٹیم لیڈر کا, ٹیم ہیڈ کا یا ٹیم پلیئر کا رول پلے کر رہے ہیں اور زبردست چیزیں لا کے دے رہے ہیں ہمیں بین الاقوامی طور پہ. انٹرنیشنلی اپنے 10 بڑی فوج دشمن کو مارا ہے, انڈیا کی فوج کو, اور ایران کا تعلقات اچھے, اور افغانستان کو کہا ہے آپ نہ استعمال ہونے دیں تو ہم نہیں استعمال ہونے دیں کریں گے, اس کو ایڈریس کر دیا ہے. اور کیا کہتے ہیں جو اکنامیکل ایشوز ہیں, آئی ایم ایف ہے, سعودی عربیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, یہ سب کامیابی کے سلسلے چلتے ہیں. آن دا سائڈ ملک دشمن عناصر کو قانونی طور پہ کیا کہتے ہیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا, اور بربریت سے کیفر کے دار تک پہنچایا جائے گا. اور یہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق اب جو بات ہو رہی ہے, ایک تو -1 کا آپ تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک تو اس پہ عمل شروع ہو گیا, دوسرا ان کی جیل سے منتقلی کی بات ہو رہی ہے. مچھ جیل کا نام لیا جا رہا ہے کہ جی منتقل کیا جا سکتا ہے. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے یا آپ کی خبر کیا ہے اس بابت؟ دیکھیں جی, میرے حساب سے ابھی تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, اور جوریڈکشن کا ایشو ہے مچھ جیل کا, اور مطلب 1.5-2 مہینے بعد کوئی چیز ہو, اور یہ جیسے جیل توڑنا چاہتے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ 40 سال تک پی ٹی آئی والے اس کے اوپر سیاست کرتے رہے, وہ نہیں ہوگا. لیکن ابھی قریب وقت میں مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. 1.5-2 مہینے بعد ضرور آپ جس انداز سے سیاست چل رہی ہے اس میں ضرور پاسبلٹی ہے شفٹنگ کی. اور یہ سہیل آفریدی کا کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ گورنر راج کے آپ کو لگتا ہے کہ چانسز ہیں؟ بیکاز آج بھی وہاں پر گئے, ملاقات نہیں ہو سکی, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے. عارضی نالائق وزیر اعلی جن کو خود بتانا پڑتا ہے کہ میں وزیر اعلی ہوں ایک صوبے کا, وہ اپنی سیٹ بچا رہے ہیں, اور یہی طریقہ کار ہے. لیکن نااہلی کی تلوار, میں نے کہا نااہل, عارضی اور نالائق. ٹھیک ہے, جب آپ کو خود بتانا پڑے گا جی میں ایک صوبے کا وزیر اعلی ہوں, وہ تو آپ نے دیکھا طریقے سے وہ بھی کرسی بچا کے سائڈ پہ نکل گئے. تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ ہوئی لجت بدماشی غنڈہ گردی کی اجازت نہیں ہوگی. کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا, میں بھی نہیں کر سکتا, میرا باپ بھی نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ میں آپ کو کلیئر کیا کہوں؟ جو میں نے آپ کو لسٹ دی ہوئی ہے, نااہلی, بین, گورنر راج, 9 مئی کے کیسز, 9 مئی کے منطقی انجام, 9 کے اس کے بھگوڑے جو کے پی کے میں بیٹھے ہوئے, ہندوستان سے لنکیجز اور غداری, اس لسٹ کو آپ اپنے پاس بنا کے رکھیں, اس پر ٹک کرتے ہیں. جیسے ایسی چیزیں جس طریقے سے ایکشن ہوگا, ڈبل فورسفل ری ایکشن آئے گا. اچھا, آپ نے کہا تھا کہ بھگوڑے بیٹھے ہوئے ہیں, باقی سارے نام بھی لے رہے تھے آپ, تو شیخ وقاص صاحب سے وسیم بادامی نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں تو کے پی میں ہوں ہی نہیں. تو مطلب, اور وہاں پر تو ان کی اپنی حکومت ہی ہے, تو وہ کہاں ہے؟ کے پی کے میں چھپے ہوئے ہیں, بھاگے ہوئے. انہوں نے کہا میں مفروض, پتہ نہیں انہوں نے کچھ کہا, مجھے کسی ٹویٹ میں نے کسی کا دیکھا تھا کہ وہ بھاگے ہوئے نہیں ہیں لیکن مفرور ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس کا مطلب کہ ایک ہی بات ہے. تو جو ریاست کو کے ساتھ ڈیجیٹل دہشت گردی, ریاستی دہشت گردی کرے گا, اس کے ساتھ اسی طرح کا ٹریٹمنٹ ہوگا. جو اپنی فوج کو کھلے عام, جیسے میں نے کہا ایک سینیٹرشپ نہیں اس کی رہے گی, وہ ریاست کے افواج کے افسروں کو, عام آدمی کو بھی اوپن جان سے مارنے کی تھریٹ دے رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے. تو میں نے تو کہا ہے, اور ایک ایمنیشن بھی مجھے نظر نہیں آ رہی رہتی ہوئی. مجھے تو بڑی کلیئرٹی ہے. میں تو اس پہ آپ کو دو رائے بیچ میں نہیں, میں بزدلی سے بات نہیں کر سکتا, آپ کو پتا ہے میرا مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سینیٹر فیصل واڈا صاحب, ہم سے گفتگو کریے. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم, اور اب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ, رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ان کی نمائندگی کریں گی. ساتھ ہی ساتھ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے موجود ہیں. اور پھر ہمیں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب بھی جوائن کریں گے, اور اب سے کچھ ہی دیر میں, اور ان سے بھی ہم بات کریں گے, وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ہوں گے. شرمیلا صاحبہ, آپ سے ذرا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. آج ایک بڑا فیصلہ آیا, اور ظاہر ہے کہ حالیہ جو تاریخ ہے پاکستان کی, اس میں ایسی نظیر نہیں ملتی کہ ایک سابق ڈی جی ISI کو, ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل کو اس طریقے سے سزا دی گئی ہو, اور اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے اور اس کا جو آگے امپیکٹ آئیں گے. بلاول صاحب کا بھی اس پہ
بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے تو ظاہر ہے کہ جو تشبیہ دیا وہ اس سے ہٹ کے ہے. آپ کے اس پہ کامنٹس کیا ہیں میں چاہوں گا. شکریہ ستی صاحب. دیکھیے جی یہ انپریسیڈنٹڈ ایک معاملہ ہے اور جس طریقے سے ایک 4 اسٹار جنرل کو قید بامشقت دی گئی ہے اور جس طرح کورٹ مارشل کیا گیا اور تمام اکاؤنٹس کے اوپر ان کو سزا ہوئی بالخصوص جو پولیٹیکل ایفیلیشنز کے حوالے سے تھی وہ بہت معنی خیز ہے. دیکھیے اگر فوج اپنا ہی جنرل نہیں چھوڑے گی اور جس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جو کہ ان اے گڈ سینس اگر میں کہوں کہ ایک اچھی روایت ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہر ادارے میں ہونی چاہیے اور جہاں پر کہیں ایکسیس ہوا ہے یا کہیں کوئی آؤٹ آف لائن گیا ہے تو اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے اور ہم نے دیکھا کاروائی ہوئی سزا سامنے آئی. تو اس کے تانے بانے صرف یہاں تک ہی ختم نہیں ہوں گے یا ادھر تک نہیں رکیں گے. اس کے تانے بانے جو ہیں 9 مئی سے بھی جا کے جڑ سکتے ہیں اور بھی معاملات ہیں اور یہ دس از گوئنگ ٹو اسپل اوور اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے جو ٹینٹیکلز ہیں وہ کافی جگہوں پہ اور کافی شخصیات تک جائیں گے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ فوج نے یہ بات ریئلائز کی سمجھا کہ اگر ان کے ادارے میں کسی نے چاہے وہ 4 اسٹار جنرل کیوں نہ ہو اس نے اگر کوئی ایکسیس کی ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی اور جو ایویڈنس کے اوپر ایک کاروائی ہوئی اور پھر آج جو ہے وہ سزا. لیکن شرمیلا ویسے آپ کے ذہن میں یا آپ کی جماعت کے ذہن میں کبھی ایسا تھا کہ شاید یہ نہ ہو یا سزا نہ ہو کیونکہ کافی بازگشت تو کافی دنوں سے تھی کہ فیصلہ آنے والا ہے تو اس میں ہوتا ہے نا ذہن میں کہ جو چیز پہلے نہیں ہوئی تو ایسا ضروری تھوڑی ہے کہ اس بار بھی ہو. تو ایسا کچھ تھا خدشات تھے اس فیصلے سے متعلق؟ نہیں میرا خیال ہے کہ ہم سب جانتے تھے کہ ان کے حوالے سے جو افواہیں ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت ہمارے سامنے تو ایویڈنس نہیں ہے لیکن ان کے حوالے سے جو ان کے جو کام تھے یا جو ان کی ایفیلیشنز تھیں اور جو انٹرفیئرنس تھی وہ ہم سب کو ایک طریقے سے معلوم تو تھی. ہم دبے لفظوں میں بات تو کرتے تھے لیکن ظاہری بات ہے فوج کا اس پہ نوٹس لینا باقاعدہ ان کی گرفتاری ہونا کورٹ مارشل ہونا پھر وہ پوری کاروائی ہونا ایک ڈیو پروسیس آف لا کو فالو ہونا اور پھر 14 سال قید بامشقت اٹس ہیوج. مطلب یہ ایک ایکسٹریم قسم کی پنشمنٹ ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ فوج نے اس کی گریوٹی کو سمجھا اور آئی تھنک اس سے فوج کا وقار بھی بڑھا ہے عزت بھی بڑھی ہے کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم سمجھتے تھے نا کہ نہیں جی فوجی جو ہیں وہ شاید اکاؤنٹیبلٹی سے بالا تر ہیں یہ صرف سیاست دانوں کے لیے ہے یا کسی بزنس مین کے لیے عام آدمی کے لیے لیکن ایسا نہیں ہے. اچھی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کلینزنگ ضرور ہونی چاہیے. اگر کوئی کالے بھیڑے کسی بھی ادارے کے اندر ہیں تو ان کو باہر نکالنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمایوں محمد صاحب یور تھاٹس آن دیٹ کیونکہ ایک تو فیصلہ اپنی جگہ پہلے میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ بات کریں کہ یور تھاٹس آن دیٹ بیکاز یور پارٹی واز پریٹی مچ کنیکٹڈ ٹو جنرل فیض حمید سارا رلائی ان کے اوپر کرتے تھے اب سزا ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ مجھے وہ حکومت بتا دے کہ جو اپنے ٹائم پہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہو. ڈو یو نو ڈی جی آئی ایس آئی از دی آئیز اینڈ ایئرز آف گورنمنٹ. ایسے ہی آپ اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیں کین یو ڈو اینی تھنگ؟ obviously nothing. ٹھیک ہے نا. میں یہ کہوں کہ جی آپ جو ہے نا ستی صاحب اپنی آنکھوں اور کانوں کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں بھائی جان مجھے ضرورت ہے کہ میں کنیکٹ ہوں. ٹھیک ہے دیٹس ون تھنگ. اب ایک بات چیز جو مجھے اس میں جو سزا ہوئی ہے میں چونکہ اس کی ڈیٹیلز نہیں جانتا. یہ آرم فورسز کا انٹرنل میٹر تھا. یہ ان کے ایز پر دی آرمی ایکٹ جو ہے اس میں جو حاضر سروس یا ریٹائرڈ یا وہ ایون وہ سویلین جنہوں نے آرم فورسز کے ساتھ سے مختلف جگہوں پہ کام کیا ہوا ہے. اچھا لیکن سلسلہ اس میں یہ ہے ہمایوں صاحب کہ ایک تو یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے الزامات میں مجرم قرار. اچھا یہ تو ایک چیز ہے. ابھی 9 مئی کے واقعات میں
معاملات ہونا ہے، یعنی کہ سیاسی عمل دخل کتنا رہا، کس حد تک رہا. آپ نے یہ بات ٹھیک کہا کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی ایک وزیر اعظم کی آئیز اینڈ ایئرز ہوتا ہے، لیکن اگر ایمبیشن اور پلاننگ جو ہے اپنے ٹینیور سے ہٹ کے آگے کے 5-7 سال کی ہو دیکھیے پھر اس کو بندہ کیا آپ کو پتا ہے جنرلی انسان کہتا ہے کہ آپ آگے کی وہ کریں. یہ ایک انڈیویجول کی حیثیت سے ہوتا ہے. ایمبیشنز اچھی چیز ہے، ایمبیشن ہونا اچھی بات ہے. ایمبیشن کو اچیو کرنے کے لیے غلط طریقے سے آگے بڑھنا یا جھوٹ بول کے یا ادھر ادھر سے کر کے اپنے آپ کو آگے کرنا اور یا دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ واقعی غلط بات ہے. اگر انہوں نے اس قسم کی چیز کی، دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا پہلے بھی وہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے اور یہ چیزیں اس میں کس قسم کا کیس ہوا ہے، کیا ہوا ہے، وہ چیزیں باہر نہیں آتی تو آپ اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے، ساری چیزوں کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے. سو آئی ہوپ کہ جو ان لوگوں نے ڈیسیژن یہاں پر ایک وہ مصرع میرے ذہن میں آتا ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. نہیں، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کامنٹ میں نہیں کر سکتا کیونکہ اتنی چیزیں نہیں پتا، لیکن باقی ایوری بڈی اسٹارٹ. مجھے نہیں پتا کہ واٹ ایویڈنس واز شون. میں ذرا ٹھیک ہے نا آگے چل کے جی دانیال صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ ذرا میں انیشلی میں نے شمیلہ صاحبہ سے بھی سوال کیا تھا، پرسپیکٹو جاننا چاہ رہا تھا. ایک بڑی نوعیت کا فیصلہ، اہم نوعیت کا فیصلہ جو سامنے آیا، تو میں چاہوں گا اس پہ آپ پہلے اپنا کامنٹ کر دیں، اس کے آگے اثرات کیا ہوں گے اور ہوز نیکسٹ اب اس فیصلے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں آج کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بڑا حامل ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ انفارچونیٹ اور غلط بات تھی کہ فوج میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ سینئر لیول پہ نہیں ہے، خالی جونیئر لیول کے اوپر ہے. اور اس کی وجہ سے آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ بڑے افسران کے اوپر ان کو کوئی سزائیں ہوں. تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے فوج کا، وہ بڑا کلیئر ہے کہ جو لوگ بھی ایسی چیزوں میں جو ان کی ایمبٹ الاؤ نہیں کرتا اس میں انوالوڈ ہوں گے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، تو ان کے خلاف اسی طرح کیا جائے گا. اس سے ایک اور بڑی الارمنگ چیز سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اسپانسرز اور فیسیلیٹیٹرز اگر جو سینئر افسران کی چھٹی نہیں ہے یا ان کی معافی نہیں ہے، تو اس کے اسپانسرز اور فیسیلیٹیٹرز کی بھی کوئی معافی نہیں ہوگی. اس کا مین کس چیز کے اوپر سزا ہوئی؟ دیکھیں پہلے انگیجنگ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. آپ نے ایک ایسے بندے کو لا کر بٹھا دیا جو ایک ٹانگا جماعت تھی، اس کی وجہ سے ملک کی معیشت نے جو سفر کیا، آپ کے لوگوں نے سفر کیا، آپ نے سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی، آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کی وائلیشن کی، اور آپ اپنی ذات کو اور اپنے ذاتیات کو نہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت کو لا کے بٹھا دیا جو ایک تانگا جماعت تھی، یعنی کہ آپ 2018 کی بات کر رہے ہیں، تو فیض حمید صاحب تو اس کے بعد ڈی جی آئی بنے تھے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں پوری جو سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ جو چیزیں کی جا رہی تھی اور چلائی جا رہی تھی، اس کے بعد پھر 9 مئی آپ کے سامنے آ گیا. 9 مئی میں آپ کے جن لوگوں نے ایک چیز بڑا کلیئر ہے کہ جو ہمارے شہداؤں کے، ہمارے افواج کے شہداؤں کے مجسمے جلائے گا، جو پاکستان کو جلانے کی بات کرے گا، پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرے گا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. کوئی سیاستدان، کوئی پولیٹیکل جماعت، کوئی ادارہ پاکستان سے بالا تر نہیں ہے. پاکستان ہے تو یہ تمام ادارے، تمام سیاسی جماعتیں اور تمام لوگ ہیں. اور جو لوگ پاکستان کے خلاف نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز، پاکستان کے خلاف بیانات، پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں یا کمزور کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اسی طرح جب آپ کی اب یہ جو کڑی ہے اٹ ول ناٹ اسٹاپ ہیئر. اب آپ کے وہ لوگ جو 9 مئی میں انوالوڈ ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، جنہوں نے شہداؤں کے مذاق اڑائے، جنہوں نے ان کے مجسمے جلوائے، جو ان کے پیچھے پورا ان کو لک آفٹر کیے جا رہے تھے، دے ول آل بی اکاؤنٹڈ فار ناؤ. اور وہ لوگ جو آج بھی بیٹھ کر اداروں کو کمزور کرتے ہیں، اداروں کے خلاف ایک منظم طریقے کے ساتھ، جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک ٹویٹ ہوتی ہے، ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے اپنے افواج جو جوانوں کے خلاف، اس کو انڈیا پروپیگیٹ کرتا ہے، افغانستان سے ری ٹویٹس ہوتے ہیں، اور دنیا میں ملینز آف فالوورز جو ہیں ان کو پراکسیز جو ہے اس کو پک کرتے ہیں. تو اس کا یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ ویسٹرن ایجنڈا ہے جو پاکستان کے اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف ہے.
اور لوگوں نے اس ایجنڈے کو رد کر دیا، لوگوں نے اس مائنڈ سیٹ کو رد کر دیا بائی الیکشنز میں ان کو ووٹ نہ دے کر. لیکن ریگارڈلیس آف اینی آف دیز تھنگز، میں نے آپ کو اس طرح کہا کہ پالیٹکس، سیاست، ادارے سب اس کے سیکنڈری ہیں. جو لوگ اس میں انوالوڈ ہوں گے، جو لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالوڈ ہوں گے ایسی چیزوں میں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی. دے ول آل بی اکاؤنٹڈ فار اور دے کی ناٹ گو اسکاٹ فری. اچھا، مجھے اب شرمیلا صاحبہ یہ بتائیے کہ اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد یا جس لیول کا یہ فیصلہ ہے اس کے بعد سیاست میں جو مداخلت کے دروازے تھے وہ بند ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے؟ دیکھیں جی، آئی ہوپ سو. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ایک ڈراسٹک سٹیپ ہے اور انپریسیڈنٹڈ سٹیپ ہے. ہم اور آپ، ہم میں سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. پہلی بات تو یہ کہ جنرل فیض گرفتار ہوں گے، پھر ان کا کورٹ مارشل ہوگا اور پھر کورٹ مارشل کے نتیجے میں اتنی سخت سزا ہوگی. وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ دس. ہم نے سوچا تھا کہ شاید چھوٹی موٹی کوئی چیز کر کے ان کی جو رینک ہے اس کو اسٹرپ کر دیا جائے گا یا سم تھنگ. لیکن اتنا سزا دینا، وہ کرنا، آئی تھنک فوج جو ہے اٹ مینس بزنس. یہ فوج کا ایک ادارہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں، اور جو کہ آئین میں بھی درج ہے، کہ سیاست میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، کسی کو ایکسیس نہیں ملنی چاہیے یا کوئی ایسی ایفیلیشن نہیں ہونی چاہیے. جس طرح ابھی ہمایوں صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ پرائم منسٹر کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، ہونے بھی چاہیے. دیٹ از دا وے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آؤٹ آف دا وے جا کے بیونڈ یور کال آف ڈیوٹی ایک سیاسی شخصیت کو یا ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں اور دوسری سیاسی جماعتوں کے کاسٹ پہ، اور پھر ایک پلاننگ ہو اور پروجیکشن ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ فیلڈ مارشل کی سربراہی میں فوج میں کافی درستگی آئی ہے، مزید آئے گی. اور آئی تھنک یہ جو ماضی کے ایکسیسز رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس اور فیورٹزم، یہ دیکھی ہیں. اور عمران خان کو کون نہیں جانتا کہ امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے تھے اور کتنی پروکسیمٹی تھی ان کی. اینڈ دین میں ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو سندھ اسمبلی کا. میں اس زمانے میں سندھ اسمبلی کے اندر ہوتی تھی. پی ٹی آئی کی 3 سیٹیں ہوتی تھی، 3 MP اور 2018 میں دے جمپ ٹو 33. مطلب 3 سے 6 ہو سکتی ہیں، چلیں 3 سے 9 ہو سکتی ہیں، 33 سیٹیں. ایسے لوگ جن کو خود نہیں پتا تھا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور لوگوں کو نہیں پتا تھا کس کو ووٹ دے رہے ہیں، لیکن وہ ایسے اس طریقے سے ان کے 33 MPs آ گئے. اور یہی حال قومی اسمبلی کے اندر ہوا. تو یہ واز اگین ایک انپریسیڈنٹڈ. یہ آئی تھنک یہ پورا ایک پروسیس، ہم کہتے ہیں نا ایڈونچرزم، چل رہا تھا. اور پھر جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو آپ کو پتا تھا کیا ہوتا تھا. پھر واٹ واز گوئنگ آن، وی آل نیو. کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. ٹھیک، تو آپ یہ امپریشن دے رہی ہیں کہ یہ جو سلسلہ چل رہا تھا یہ فیض حمید صاحب کے DGI بننے سے پہلے سے چل رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس میں اور بھی لوگ ہوں گے جو انوالو ہوں گے، تو وہ اپنی جگہ بات ہے. میں ذرا یہ مجھے دیکھیں، وہ تو DGI جب بنے لیکن اس ادارے میں تو تھے نا. ہاں جی. اینڈ ہی واز ٹپڈ ٹو بی DGI. یس. تو ایک ظاہری بات ہے اکیلے شخص کا تو کام نہیں نا، ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہوں گے نا. آئی کانٹ نیم، یا مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہے. اب ان کے خلاف ایویڈنس بھی آئی ہوں گی، ٹھیک ہے، گواہی بھی آئی ہوگی. ہمیں تو نہیں پتا نا کہ ایگزیکٹلی کیا ہے، جو بھی کلوز ڈورز ہوا ہے. لیکن یہ ایک شخص تک نہیں رکے گا نا معاملہ. یہ معاملہ ایک شخص تک نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب، ان کے ساتھ کوآپریٹرز اور ابیٹرز ہوں گے نا. اچھا یہ مجھے بتائیے ہمایوں صاحب کہ ابھی بانی PTI از ان دا جیل. ظاہر ہے کہ وہاں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں وہ الگ اپنی جگہ ہیں. پھر منتقلی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی مچھ جیل منتقل کر دیا جائے گا یا فلانی جگہ لے جایا جائے گا. کیا اور ہونے جا رہا ہے PTI کے ساتھ آپ کی نظر میں؟ کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی جماعت مزید شرنک ہو جائے گی یا کیا ہوگا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر اپنی جماعت کا؟ عمران خان کتنے عرصے سے جیل میں ہے؟ خاصا ٹائم ہو گیا. ہاں خاصا ٹائم ہو گیا. جو الیکشنز ہوئے تھے 8 فروری کے، اس وقت عمران خان باہر تھا. اس میں جو لوگ کھڑے تھے ان میں سے کسی کے پاس بلے کا نشان تھا. اس میں سے ان لوگوں کو کوئی کسی کو کچھ کرنے کی اجازت تھی
شرمیلا صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ 25 یا 33 کہاں سے چلے گئے. اگر ان لوگوں نے ڈنڈی نہ ماری ہوتی تو یہ آج 8-10 سیٹوں سے زیادہ پہ نہ بیٹھے ہوتے سندھ میں. 22 سے 23 مسئلہ یہی ہے. 22 سے 23 کہتے ہیں 2024 میں انہوں نے ڈنڈی ماری, یہ کہتے ہیں 2018 میں آپ لوگوں نے ڈنڈی ماری. نہیں آپ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک بات دیکھیں, اس طرح ہوتا ہے, میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا اور سائنس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اب ماشاءاللہ شرمیلا صاحبہ جو ہے نا یہ تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے. اب پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا اس نے تھیسس لکھنا ہوتا ہے. بڑی اچھی بات کی وہ کہ سائنس پہ بلیو کرنا چاہیے. اپنی جماعت میں سائنس پہ بلیو نہیں کیا جاتا. سن لیں نا, میں بتا رہا ہوں نا یہ جو ہے, اور انہوں نے خامخواہ اسٹیٹسٹکس اور خامخواہ وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. اب آپ سائنس میں کیا کرتے ہیں, آپ کو ریلیٹ کرتے چیزوں کو. میں کے پی کو دیکھتا ہوں اور میں فیڈریشن کو دیکھتا ہوں اور باقی ان جگہوں پہ دیکھتا ہوں. کے پی میں 2013 میں کیا تھا, 2013 میں ہماری مخلوط حکومت بن گئی تھی. ٹھیک ہے, لوگوں نے کہا تھا کہ 2018 میں بالکل ختم ہو جائیں گے. 2018 میں دیکھیں 2/3 میجورٹی ہو گئی. ٹھیک ہے, آج کتنی ہوئی ہے, آج 90% ہماری میجورٹی ہے وہاں پہ. اچھا, ہم اسی کو آگے لے کر چلے تو پھر ہمارے جو 2013 میں ہمارا نیشنل اسمبلی میں تھا, 2018 میں جو تھا, آج دیکھیں تو وہ اسی طریقے سے وہی پیٹرن ہے. وہ جو کہتے ہیں نا, ہمیشہ لوگ مذاق پہ کہتے ہیں لیکن بعض دفعہ صحیح بھی ہوتا ہے, پٹھان پہلے چاند دیکھ لیتے ہیں, ہر چیز پہلے دیکھ لیتے ہیں نا. ان کو پتا تھا نا, جو بھی ہے نا, جس کو مرضی کریڈٹ جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی چیز ہے. یہ وہی چیز ہو رہی تھی سندھ میں. اگر آپ کرتے تو ایم کیو ایم کی سوائے 2 سیٹوں کی تو اور کوئی ان کو نہ ملتی, اور پروونشل میں بھی اسی طرح وہ چلے گئے تھے. لیکن اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے سوال پوچھا کہ ان کو مچھ جیل پاکستان میں ہے نا, پورا پاکستان اس کا ہے. آپ مچھ جیل لے جاؤ, ادھر لوگ نہ بیٹھے ہو تو جو مرضی کہہ دو. اچھا, آپ بلوچستان لے جاؤ, ادھر لوگ نہ بیٹھے ہو تو جو مرضی کہہ دو. -10 ڈگری پہ لے جاؤ, لوگ نہ بیٹھے ہو تو جو مرضی کہہ دو, جو مرضی کہہ دو. جدھر لے کر جائیں, پاکستان کو چھوڑ دیجیے, آپ کہیں لے جائیں, کسی اور ملک میں لے جائیں. صحیح کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو کون نہیں جانتا. عمران خان کو ساری دنیا جانتی ہے. جی دانیال صاحب, عمران خان کو ساری دنیا جانتی ہے. یور تھاٹس آن دیٹ. اب پی ٹی آئی خاص طور پر اس فیصلے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ساری دنیا جانتی ہے, جی جہاں مرضی لے جاؤ, -10 ڈگری میں لے جاؤ. اچھا مجھے بات بتائیں سر, یہ پولیٹیکل کیا آپ اسٹوڈنٹس نہیں ہے, پولیٹیکل لوگ نہیں ہے. اگر جانتی ہے تو اس کا مطلب آپ اپنے اداروں کو گالیاں دو, جانتی ہے تو اپنے شہداء کا مذاق اڑاؤ. اگر آپ کو لوگ جانتی ہے تو اپنے ملک کو گالی دو. آپ کہو کہ اگر میرے اوپر حملہ کرو گے یا پکڑو گے تو ملک کو دوبارہ بھاگ لگائیں گے. اگر آپ کو جانتی ہے تو آپ کی جماعت کے لوگ یہ نہیں, لیکن آپ کا ارادہ ہے بیرسٹر صاحب ابھی اس کو منتقل کرنے کا. سر جان پہچان سے جانتے تو پھر ایک علاقے میں نا, میں گندی اگزامپل دینا چاہتا کہ کس کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو آن ٹو دیٹ. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, لیڈرز جو ہیں یہ حرکتیں نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو میکڈونلڈز اور KFC کھلا کے امریکہ میں بٹھائیں اور لوگوں کے بچوں کو کہیں سر پہ کفن باندھ کر آؤ. لیڈرز یہ نہیں کرتے کہ آپ کی نفرت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرنا, کیونکہ آپ کو عوام جانتی ہے تو آپ نفرت کی بنیاد کے اوپر ایک صوبے میں سیاست کریں, آپ صوبائیت کے اوپر آپ سیاست کریں, آپ جلاؤ گھراؤ کے اوپر سیاست کریں. آپ کے لوگ روز شہید ہوتے ہیں, آپ کے لوگ, آپ کے بچے. مجھے بتائیں کہ جو جوان میرا مرتا ہے بارڈر کے اوپر, آپ کا روز بچہ ہمارا فوت ہوتا ہے. 22, 23, 24, 25 سال کا میرا پنڈی سے تعلق ہے. ہر دوسرے دن 6-7 لڑکے جوان جو ہیں شہید ہو رہے ہیں. یہاں شہید ہو کر ان کے جنازے پڑتے ہیں تو ان کے ورثات کے سامنے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی آواز نہیں اٹھا رہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں. یہ کون سی مقبولیت ہے, یہ کون سی سیاست ہے؟ دس ہیز نیور بین سین ان پاکستان اینڈ اٹ ول ناٹ بی ایکسپٹڈ. چاہے اس کو جتنا مرضی مشہور ہو, جتنا مرضی اس کو لوگ جانتے ہوں, یہ کبھی ایکسپٹ نہیں کریں گے, نہ ایکسپٹیبل ہوگا. پاکستان آگے چلے گا, اسی ٹرف پہ چلے گا, اسی طرح چلے گا, اور انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر بھی ہوں گی. یہ چاہے جو مرضی کہتے رہے, جو مرضی کرتے رہے, ان کے نصیب اور ان کے اس میں سوائے ایک بےعزت ہونا یا بری اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح ہمارے جوان, ہمارے لوگ اور یہ ملک نہیں, لیکن یہ میرا سوال آپ سے یہی تھا بیرسٹر صاحب کہ کیا ارادہ ہے آپ کا منتقل کرنے کا, کیونکہ وہ جیورسڈکشن کے ایشوز بھی ہیں, کافی سارے معاملات ہیں, تو کنسیڈرنگ دیٹ
since you are کسی چیز کی جوریڈکشن کے ایشوز نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں, وہاں جیل میں خالی عمران خان نہیں بیٹھا ہوا نا, وہاں 8,000 اور قیدی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں بڑا وہاں 8,000 ان کی سیفٹی سیکورٹی ملاقاتیں سب زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں. ایک بندے کی وجہ سے جس کا پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ, آپ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو چیز نہ ملے تو اس کے خلاف آپ شور ڈال دو, گالی دو, برا بلا کہو اور آپ زور سے لے لو. یہ مائنڈ سیٹ اب چلے گا نہیں. یہ مائنڈ سیٹ ان کا ایکسپٹ نہیں ہوتا. بلیک میلنگ اور گورنمنٹ کو ہاسٹیج بنانے والا کام اب چلے گا ان کا نہیں. پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2025 بڑا کلیئر ایک چیز کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی کہ آپ کو پروسیشن کی جگہ ٹائم پوزیشن کر دی. اب آپ کی وجہ سے 8,000 قیدی جو اور ہے نا, وہ جیلر صاحب وہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو مدد کریں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں, جیل والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن اگر آپ ان 8,000 قیدیوں کی روز جو ہے آپ کی وجہ سے ان بیچاروں کی زندگیاں جیرن ہوگی, ان کے لیے مسئلے بنیں گے, تو پھر آپ کو پرابلی کسی چھوٹے جیل میں بھیجنا چاہیے جہاں آپ روز ڈرامہ لگائیں, روز یہ چیزیں کریں, 4 لوگ آپ کے ساتھ اٹھ کے آتے ہیں, آپ کریں. آپ کے اس بیانیے کو رد کر دیا پاکستان نے, آپ کی گالی گلوچ کے بیانیے کو رد کر دیا. تو چیزوں کو اس طرح اگر آپ لے کے جائیں گے, مقبولیت کے نام کے اوپر آپ لوگوں کو سبٹاج کریں, مقبولیت کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو گالی دیں, مقبولیت کی بنیاد کے اوپر آپ پاکستان کو گالی دیں, پاکستان کو تفریق کرنے کی بات کریں, اداروں کو گالی دیں, اٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل اینڈ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل اینی پاکستانی. شرمیلا صاحبہ, اب آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں جو پی ٹی آئی کے مسائل ہیں, خاص طور پر اگر 9 مئی کے ساتھ اس چیز کو جوڑا جائے, جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوگا, پھر جس طرح سے اپنے لیے مشکلات فرام دا ٹاپ ہو رہی ہیں, جس طرح کے ٹویٹس یا جس طرح کے انٹرویوز وہاں پر دیے جا رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو فیوچر پاکستان تحریک انصاف کا؟ ستی صاحب, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے اوپر خود مصیبتیں خود لاتی ہے. عمران خان کی ٹویٹ آپ دیکھ لیں, اس کے نتیجے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پوری پریس کانفرنس آپ دیکھ لیں, پھر جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر گفتگو کرتے ہیں, ان کا لب و لہجہ دیکھ لیں آپ, اس صوبے کے ایک چیز آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گے شرمیلا صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کے وہاں پر ارکان اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے ود ان دا اسمبلی, جن کے ساتھ آپ کو انٹریکشن کا موقع ملتا ہوگا, کیا ان کا مزاج بھی ایسا ہی ہے جو کہ ٹاک شوز میں نارملی پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کا ہوتا ہے, یا اوپر سے ٹاپ لیڈرشپ کا ہوتا ہے, یا وہاں پر اسمبلی میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کا بیانیہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے, یا بات چیت مختلف ہوتی ہے؟ نہیں, اس سے بدتر ہوتا ہے. ٹاک شو میں تو پھر بھی شاید کچھ لحاظ کر لیتے ہیں, لیکن وہاں پر اس سے بدتر ہوتا ہے. اچھا, ایک تو ان کے 2-4 جو بیچارے کیا میں کہوں, ڈیسنٹ کہوں, ریزنیبل جو لوگ ہیں, 2-4 کچھ ہمارے ساتھ کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں, وہ بیچارے, ان کو تو آرڈر ہے کہ آپ جائیں نہیں. اچھا, کمیٹیز کے اندر, ٹھیک ہے, ہاؤس میں سے بھی غائب ہیں. اب آئی ڈونٹ نو, جس شندانہ گلزار آتی تھی وہ نہیں آتی ہیں, باقی ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. عامر ڈوگر ایک ریزنیبل آدمی ہے, کبھی بیرسٹر گوہر آتے ہیں, اسی طریقے سے چند ایک لوگ رہ گئے ہیں. مروت صاحب ہیں, پتہ نہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں کہ نہیں ہیں. تو کمپلیٹلی ڈس فنکشنل جماعت ہے قومی اسمبلی کے اندر. لیکن جب یہ آتے تھے فل فورس کے اندر تو انتہائی بدتمیز ہوتے تھے, ہاؤس کی کارروائی کو صرف ابسٹرکٹ کرنے آتے تھے, کبھی کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا, کوئی اپنی عوام کی بات نہیں کی, اپنے صوبے کی بات نہیں کی, کبھی کچھ نہیں کیا. خرم ایجنسی بند تھی فار گڈ 120 days, اور وہ روڈ بند ہونے سے بچوں کی اموات ہوئی, 126 بچوں کی اموات ہوئی, کھانا نہیں پہنچ سکا, ادویات نہیں پہنچ سکی. مجال ہے کہ ایک لفظ پی ٹی آئی کہ کسی ممبر نے وہاں پر قومی اسمبلی میں اٹھ کے اس کے اوپر جو ہے احتجاج کیا ہو یا فریاد کی ہو. تو جو کام اپوزیشن کا تھا وہ بھی پی ٹی آئی کرتی تھی, ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا. اور اب تو خیر دے ایز گڈ ایز نو. ابھی بھی جو آتے ہیں, جو کچھ رہ گئے, چندے کے رہ گئے, وہ یہی آتے ہیں, کاغذ پھاڑتے ہیں, چلے جاتے ہیں, کاغذ پھاڑتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ٹھیک, کنٹریبیوشن. ہمایوں صاحب, آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ اب ملاقاتیں آپ کی نہیں ہو پا رہی ہیں, ظاہر ہے وزیر اعلیٰ صاحب آج بھی گئے, ملاقات نہیں ہو پائی. صوبے میں گورننس کے مسائل اپنی جگہ ہوں گے, لیکن وہ چاہتے ہیں ملاقات بھی ہو. اب آگے آپ کے پاس کیا آپشنز باقی کیا رہ گئے ہیں آپ کے پاس, کیا جن کو آپ نے کرنا ہے؟ احتجاج کا پلان کیا ہے, کریں گے نہیں کریں گے, پوزیشن ہے پارٹی کی ایسی کہ احتجاج اس وقت کر پائے؟ دیکھیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب ابھی بیرسٹر صاحب بات کر رہے تھے, یہ میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کی بات کر رہے تھے, کس کی بات کر رہے تھے کہ اپنے بچوں کو برگر کھلانے کے لیے لنڈن بھیج دیا. مطلب جو بھیج دیا, ایک بندہ جو وہاں پیدا ہوا ہے, وہاں کی پیدائش ہے, ماں ادھر کی ہے, سب کچھ ادھر کی ہے, اس کی تو بات اور ہے. لیکن جو یہاں سے ایکسپورٹ ہو کر گئے ہیں,
भेजते तो उससे ही है ना आप लोग, तो मुझे तो समझ नहीं आई थी कि वो किसके पास। नंबर 2, मुझे एक बात बताएं, ये इंडिया में बैठ के कौन कहता था कि ये जो इससे ज्यादा आप इस मुल्क के साथ क्या दुश्मनी कर सकते हो कि आप इंडिया में बैठ के कहते हो कि जो मुंबई अटैक्स हुए वो पाकिस्तान से हुए? इज दैट व्हाट यू थिंक इज कि ये पाकिस्तान की बहुत अच्छी वो है? आप कहते हो कि मैं कारगिल के ऊपर करूंगा, ये ज्यादती हुई है। आपने वो इंटरव्यू सुने उसका, वो एक तकरीर में कर रहे थे, ये मोदी साहब कर रहे थे कि मैं उधर था तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे फोन कर दिया, कहा कि क्या कर रहे हो, मेरे यहाँ पे बच्चे की वो है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो अफगानिस्तान में आया हूं। तो इन्होंने कहा कि भाई इधर आ जाओ, तो उसने कहा क्या करते हैं? लोगों ने कहा कि ना ये जो वो है, वो आपने सुना हुआ है। ये ताल्लुकात हैं इनके, जंदाल के साथ सारी चीजें, ये इनके ताल्लुकात हैं। देखिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, हमारे मुल्क में, अब रियलिटी में बताता हूं, हमारे मुल्क में हम सब लोगों ने, मैं अपने आप को शामिल करके कहता हूं, हम सब लोगों ने गलत काम किए हैं। अब अगर मैं आपके गलत काम को सामने रखते हुए उससे बड़ा गलत काम करूं तो आप मुझे क्या कहेंगे? द पॉइंट इज कि गलत काम किए हैं लेकिन उससे सबक नहीं सीखा, ये भी तो अपने तय एक मसला दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग ना। ठीक है, मैं ठीक है। कहता हूं कि यार, मैं कहता हूं कि मुझे सिद्दीकी break पे साहब जाना है। आपने कत्ल किया है, मैं उसके बाद 3 कत्ल कर दूं और मैं जस्टिफाई करूं कि आपने 1 कत्ल किया है। ठीक है। आप अगली बार आए, आप अगली बार आए कि हुमायूं आपने टाइम हमारा 3 खत्म हो कत्ल गया, किए, मैं 10 कत्ल break पे कर रहा हूं। जाना। आप मुझे बात Thank- बताएं, यही तो हालात है। ये ठीक, वो लोग ठीक। हैं जिन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया। इन 2 पार्टियों ने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। ठीक है, 1980s में जो पाकिस्तान था और 2018 से पहले जो पाकिस्तान शर्मिला था, फारूकी उसके साहब बाद आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम। तारीखी फैसला, पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं, न कोई जज, न कोई जनरल, न फिर सियासी लीडर। और ये जो फैसला आया है इसके बड़े अभी आगे इसके असरात भी सामने आएंगे। और फिर ये सवाल भी बनता है कि 9 मई के साथ जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो फिर पीटीआई के लिए क्या स्पेस बचेगा। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।